मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह कि हुकूमत से मुराआत लेना एक होता है इंडिविजुअली किसी वजीर से या किसी से, उसमें ये खतरा होता है कि आप उसकी मर्जी का फतवा दें और अपने लिए अगर लें, हाँ, और अगर अपने लिए लें। वो मुराद अगर तलबा के लिए हो हाँ, और बाकायदा मीडिया को दिखा के हो, अलल ऐलान हो, उसकी मद्दात तय हो और उन्हीं पे खर्च हो रही हो, यानी अपना कोई खांचा नहीं है तो भाई तलबा का। जैसे एक दफ़ा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एक बात कही थी, तलबा ने एतराज़ किया कि आपकी तो बड़ी PR है, आप तो कभी आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, कभी बाजवा से मिल रहे हैं, कभी इमरान खान से मिल रहे हैं, कभी नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, सभी से बना रहे हो आप, आपकी तो बड़ी PR है, तो क्या फ़ायदा हो रहा है? उन्होंने कहा कि ये PR में तलबा के लिए बना रहा हूं, आपके रिश्ते करने हैं। और वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए लोगों को बताऊं, चूंकि मैं भी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को 30 साल से जानता हूं, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अगर ये अपने लिए कर रहे होते तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बेटा सबसे आगे होता इस वक्त, और अपने घर की ये हालत न अपने होती घर की हालत उनकी मुझे पता है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने लिखा हुआ है कि मेरे बेटों को, मेरे भाइयों का जामिया रशीद की इंतजामिया में मेरे मरने के बाद भी कोई अमल दखल नहीं होगा, ये खानदानी विरासत ही खत्म होगी जी। मेरे सामने, मैं चश्मदीद गवाह हूं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लाके दिया गया कि हजरत ये आपको हदिया, मैं बैठा हुआ था उस मजलिस में, उसी वक्त उन्होंने उठा के मदरसे को वक्फ कर दिया। और मैं बता दूं वो शख्स कौन थे? चुप करें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये कि हजरत ये आपको इन्होंने हदिया दिया है तो आप क्यों मदरसे को दे रहे हैं, आप रखें। उन्होंने कहा कि मैं एक बालिश भी अपनी मिल्कियत में जमीन छोड़ के दुनिया से नहीं जाऊंगा जी, एक बालिश भी, और मैंने प्रॉपर्टी रखनी नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को प्लॉट दिए गए थे किसी ने, तो बच्चों ने वो बेच के जामिया रशीद को कर्जा दे दिया, और वो कर्जा अब तक जामिया रशीद ने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के बच्चों को नहीं दिया। तो मैं भी कुछ सवाल करने का हक में ये नहीं, क्योंकि मैं भी तो जानता हूं अगर वो दरबारी मुल्ला होते आज उनकी प्रॉपर्टी होती, अगर वो दरबारी मुल्ला होते उनके मरने के बाद उनके बेटों ने जामिया रशीद का इंतजाम संभालना था। उनके हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, उनका ये कहना है कि ये ताल्लुकात मैंने तलबा के लिए अच्छे बनाए हैं। क्योंकि ताकि ये तलबा जज बने, ये तलबा पाकिस्तान आर्मी में जाएं, ये तलबा पाकिस्तान नेवी में जाएं। आप अपनी PR बना के अपने बच्चों को आगे कर सकते हो, इसमें आप हुकूमत के लौंडे और सरकारी मुल्ला नहीं कहलाओगे आप। बिल्कुल ऐसा ही। और एक आदमी अगर हुकूमत से ताल्लुकात बना के तलबा को आगे लेके जा रहा है, छुपे तौर पर नहीं, अलल ऐलान बता के, और ऐलान बता के कर रहा है, बता के दिखा के कर रहा है, छुपी हुई मुलाकातें नहीं हो रही हैं, दुनिया के सामने हो रही हैं जी। तो मेरा ख्याल है ये इतराज, ये शख्सियात पे आने वाला इतराज बहरहाल गलत है। बिल्कुल। तो जो वैलिड पॉइंट है उसको ही को हम फोकस करते हैं, तो शख्सियात पे तो बिल्कुल गलत, क्योंकि हम 30 साल उनके साथ हमने उठना बैठना किया है, उनकी सखावत, उनकी जो हमने जो भी सब चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि आपका ये कहना है कि भाई इन्फ्लुएंस कम होगा उससे, वजारत तालीम में आने से, उनका कहना है कि वजारत दाखिला में आने से, तो इसको यूं कह सकते हैं हम। अच्छा, हज़रत मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है तकरीर में, मैंने पहले बताया कि हमारे लिए बहरहाल काबिल एहतराम है, और हमारे अगर मैं ज़रा सी भी उनकी शान में गुस्ताखी करूँगा तो मुझे आपसे या JUI से इतना ख़तरा नहीं है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मेरी फेंटी लगा देनी है और मुझे मदरसे से किक आउट करना है। तो क्योंकि उनकी तो बहुत सख्त तालीमात, और वैसे भी हम एहतराम करते हैं आलिम होने की हैसियत से, सबके वो तो जाहिर है आलिम होने की, क्योंकि हम भी मौलवी हैं, कल आज हम किसी की पगड़ियाँ उछालेंगे, कल कोई हमारी पगड़ियाँ उछालेगा, तो उलमा तो सब मिलजुल के एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त मिलती है। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर के दौरान कहा है कि आपकी पगड़ी और आपकी जो चादरें हैं जो आपने सरों पर रखी हुई हैं, उसमें इशारा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की तरफ ही, क्योंकि पगड़ी के ऊपर वो चादर भी डालते हैं, ये हमारी वजह से हैं। तो क्या वाकई ऐसा है, अगर हज़रत मौलाना फजल रहमान ना होते तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब आज जिस स्टेज पे पहुँचे हुए ना होते, इसकी क्या हकीकत है? बस ये आपने सवाल कर लिया, वरना शायद हम इस पर बात ना करते। लहजा और जो अल्फाज हज़रत ने मुंतखब फरमाए, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अवामी जलसे में, एक अवामी प्लेटफार्म पर, सही बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा उसका दुख हुआ। कायदीन को और कम से कम जो लीडर्स हों उनको इस नहज पे नहीं आना चाहिए कि आगे फिर चल कर जो अगली नस्ल का जो हशर होगा वो आपके सामने है। और रही बात ये पगड़ी बंधवाने की, कि तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझसे 30-40 साल पहले के इस इदारे से मुंसलिक हैं। हज़रत को पगड़ी हज़रत मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने बंधाई थी,
باندھی اور ان کا تھی۔ تو وفاق سے تعلق ہی نہیں وفاق سے تھا۔ تعلق ہی نہیں تھا۔ حضرت بالکل فاضل ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں، اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مادر علمی بھی کہتے ہیں، بلکہ حضرت تو بہت سخت بات کہتے ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں بات بھی نہیں کرتے اس طرح کی کوئی۔ جامعہ اشرفیہ بھی حضرت جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں، ہاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ سند نہیں لے سکے۔ سند جب لینے کے لیے جانا تھا، جب دستار بندی ہونی تھی، تو اس وقت دارالافتاء والارشاد میں حضرت والا کے پاس تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب۔ تو حضرت کے سر پر جو پگڑی رکھی تھی اور جامع رشید جس نے حوالے کیا اور یہ پورا جو منتظم بنایا، وہ حضرت والا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی تھی۔ اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے، بلکہ عوام کی اطلاع کے لیے، آپ تو بہت پرانے آدمی ہیں استاد جی، کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مفتی اعظم تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب، ان دونوں کے بھی استاذ تھے حضرت مفتی رشید صاحب جو جامع رشید کے فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے ہی پگڑی بندھوائی حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، جو کہ وفاق کے صدر ہیں موجودہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سر پر، اور انہوں نے ہی پگڑی رکھی ہے اور منتظم بنایا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کے سر پر۔ تو اس طرح کی یعنی شخصیات حضرت کی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی تقی صاحب پہ بھی پگڑی باندھنے والے وہی ہیں، جی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی پگڑی باندھنے والے بھی وہی، اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی پگڑی بالکل باندھنے ایسے والے۔ ہی۔ مطلب یہ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا لیول اتنا اونچا ہے جی، کہ اور مولانا کم فضل از الرحمان کم صاحب سے جونیئر بھی فضل نہیں الرحمان ہے، صاحب سے جونیئر نہیں ہے، وہ سینئر نہیں ہے تو جونیئر بھی جونیئر نہیں بھی ہے، نہیں ایک ہی سال میں فراغت ہے۔ یہاں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب شاید ایک سال سینئر ہیں ان سے، جی۔ ایک سال پہلے فاضل ہوئے ہیں۔ تو یہ جب پیرالل علم میں سب ہوتے ہیں تو پھر شاید یہ الفاظ تھوڑا سا نامناسب اور ہوتے اس طرح کے الفاظ اور تمسخر اڑانا، یا یہ کہ وفاق کے بھی بالکل وفاق کے سارے ہی ہم وفاقوں سے ہی پڑے ہوئے ہیں، وفاق کے ہی فاضل ہیں، لیکن کسی بھی فاضل کو یعنی تمسخر اور استہزاء اڑانا، یہ بہت ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور بڑا دل دکھا ہے اس بات کے اوپر۔ اچھا دیکھیں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لڑائی سامنے آ گئی ہے، اور ایک صاحب پشاور سے انہوں نے ایک پوسٹ بنائی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان مفتی عبدالرحیم صاحب کی تصویر لگا کے بیچ میں رو رہا ہے وہ کہ یار میں دونوں ہی میرے بڑے ہیں اور میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیوٹرل ہیں، جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں علماء کی اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں ایسے بھی ہیں چسکے لینے والے۔ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں، مفتی عبدالرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے، بالکل الحمدللہ، درباری ملا نہیں ہے۔ میں 93 سے ان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوں، ایسے درباری ملا نہیں ہے۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے چھاؤں میں آؤ، کچھ باتیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی، کبھی خوشبو لگا کے آؤ۔ آج میں نے دورے کے طلبہ کو مفتی عبدالرحیم صاحب کے اپنے ساتھ، اور جو ہم نے وہاں حالات دیکھے، ظاہر ہے میڈیا پہ نہیں بول سکتا میں، تو وہ طلبہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یار یہ کیا بتا رہے ہو آپ، درباری ملا نہیں ہے وہ۔ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، بالکل، کہ نبی نے پوری قوم کی مخالفت لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غور کرو کہ دو وجہ سے انسان ایک قوم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، یا تو جنون ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا دماغ مجنون نہیں ہے، جنون ہوتا نا تو یہ سب کچھ اتنا بڑا ادارہ نہ کھڑا یہ رویہ بھی نہ ہوتا، یہ رویہ بھی نہ ہوتا جو اتنی بمبارمنٹ کے بعد اتنے شائستہ لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یا لالچ ہوتی ہے، لالچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے بچوں کو آگے لانا، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، یا پیسہ۔ پیسہ ایک بال زمین نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کچھ ہدیہ دے دیں حضرت کو، ٹھیک ہے نا، اور جامعہ میں سب سے محروم اگر ہیں تو حضرت کے بچے ہیں، حضرت کے بچے سب سے محروم ہیں۔ جو کسی بڑے بھائی کے حال دیکھو، صرف ناؤ سے آگے بےچارے نکل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بکریاں چرا رہے ہیں تو اور میں جامعہ کا میں بہت نہیں، سب سے سینئر نہیں ہوں، بہت سینئر ہوں۔ میرا اپنا حال پتہ ہے کیا ہے؟ 35,000 میری جامعہ میں تنخواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اب بڑھائی ہے، وہ یار اب تو سیٹ ہو گئی نا، وہ تو غلط 24 سال کے بعد جا کے ان کمبختوں نے بڑھائی ہے۔ میں اتنا خوش ہوا، میں نے خوشی سے نا کہ یار میری تنخواہ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے۔ آپ اب لوگ کہیں گے کہ تنخواہ اچھی ہو گئی نا اس لیے اتنا بول رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ 24 سال کے بعد یار ہماری یہ تنخواہ دے رہے ہو تم، 18 بچوں میں اور 4 بیویوں میں۔ تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار اپلیکیشن اب ڈاؤن لوڈ کروں، اس میں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا یار کتنی تنخواہ بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا بھیجی نہیں ہے، بس کی ہے اچھی، کیونکہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ 4 6 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہیں بند چل رہی ہیں، مشکل وقت، تھوڑا مشکل وقت آ رہا ہے، 4 6 مہینے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنخواہیں بند نہ ہوتی، ایڈوانس میں ملتی، ایڈوانس میں تنخواہیں ملتی، بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی،
تو ایسا نہیں ہوتا. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ان کو جو ہدیہ بھی پیسہ ملتا ہے نا وہ بھی لٹا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر, ہمیں ہی دے دیتے ہمیں ہی دے دیتے ہیں ساتھ کہ یار میں. تم کھاؤ جاؤ. تو جو ان کی روزوں پہ روزے ان کے چل رہے ہوتے ہیں, تہجد ان کی, 2 مہینے میں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے. میں جب حج پہ ان کے ساتھ گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا, کھڑے ہو کر بہت لمبی دعا مانگتے ہیں. میری عمر 40 سال تھی اس وقت, تو بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. میں نے کہا ہم جوان ہیں, یہ ہم سے بوڑھے ہیں, ہم اس سے لمبی دعا مانگیں گے. مولوی صادق صاحب ہمارے ساتھ تھے, 2013 میں حج کیا. جب ہم گئے ہیں, انہوں نے دعا مانگنا شروع کی ہے نا, میں کھڑے 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 میرے گھٹنے چٹکنے لگے یار. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. حالانکہ 20 بیماری ہیں. جی مجھے شرم آ رہی یار, میں اگر بیٹھ گیا تو یہ کیا بولیں گے, کمبخت تو باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے. کھڑا نہیں ہو جا رہا تم سے. میں آہستہ آہستہ کھسک کے پیچھے آیا ہوں. میں نے مولوی صادق سے کہا میں پیچھے بیٹھا ہوں, جب دعا ختم ہو جائے بتا دیں. اس دعا میں ان کی جو ہم نے عبادتیں دیکھی ہیں, ان کی دعائیں دیکھی ہیں, ماں بچوں کے ساتھ خیر خواہی دیکھی ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے, انہوں نے ایسے ہی خلافت نہیں دے دی عبدالرحیم صاحب, مفتی عبدالرحیم صاحب. ان کی آپ بیتی آپ پڑھو, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس شخص کو اتنا نچوڑا ہے نا کہ اس میں حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے. وہ خط دکھانا چاہیے, وہ خط دکھانا چاہیے مفتی رشید احمد صاحب کا. مفتی رشید احمد صاحب خلافت کے بارے میں بہت سخت تھے. وہ ایسے نہیں خلافتیں پکڑاتے تھے کہ جی صبح اٹھے خواب آیا مجھے خلافت دے دو. انہوں نے لکھی آپ بیتی کہ میں نے اس شخص کو اتنا کنگھالا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جا کے چیک کیا کہ حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے اس میں, اور ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے. اور 20 سال گزرے ہیں حضرت, 30 سال میں نے گزارے ہیں, 20 نہیں, 93 میں آیا تھا میں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اس قابل ہوا ہوں کہ میں یہ باتیں کر سکوں. تو اب کوئی مجھے بھی اس کھاتے میں ڈال دے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی بکا ہوا ہے. تو الزام میں تو کوئی کیا بھی بکا لگا ہوا ہوں سکتا. یار, میں تو ان کے کہنے پہ مجھے روک رہے ہیں شادیوں سے, میں کرتا چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو مجھے میرا اپنا وجود جامعہ میں اتنی مشکل سے رہا ہے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی اس کو نکالو, یہ شادیاں کر رہے ہیں یہاں پہ, بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے یہ. تو ایک ایسے شخص پہ جب آپ اس طرح کا الزام لگاتے ہو, تمہاری پگڑیاں ہماری وجہ سے ہیں, ہم آپ کا بھی احترام کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ احترام بھی مفتی عبدالرحیم صاحب نے سکھایا ہے. تو اس لیے بھائی یہ درباری ملا اور فلانا ملا اور ڈمکانا ملا, یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں یہ ضرور ہے کہ درباری ملا نہیں ہے لیکن انسان ہے, رائے کی غلطی ہو سکتی ہے. اس میں تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا, تبھی جامعۃ الرشید میں JUI کے طلبہ بھی ہیں, دور حدیث میں میرے شاگرد ہیں, مولانا فضل الرحمان کے پکے حامی ہیں, سب طرف PTI کے لوگ بھی ہیں, جی, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ٹیچروں میں ہیں, شورا میں ہیں, جامعہ کی جو شورا ہے. بالکل. ابھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو کیا چل رہا تھا جامعہ کے شورا اور دور حدیث کے اساتذہ میں؟ ایک ٹیچر آ کے عمران خان کے فضائل بیان کر کے جاتا تھا, دوسرا آتا تھا عمران خان کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا, تیسرا آتا تھا مولانا فضل الرحمان کو امام مہدی ثابت کرتا تھا. مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا سب کو ہم نے اجازت دی ہے, یہ تعلیمی ادارہ ہے, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, جس نے جو رائے رکھنی ہے رکھے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا اپنی بھی ایک رائے تھی, انہوں نے ٹیچروں پہ مسلط نہیں کی وہ رائے, اور نہ کسی کو کہا وہ جس نے ووٹ دینا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کا شروع سے موٹیو یہ ہے کہ سیاست کا مدرسے میں دخل نہیں ہوگا. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست سے فوج مراد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں, ریاست سے وزیر اعظم نہیں, ریاست سے پاکستان مراد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ریاست سب سے پہلے کا مطلب پاکستان سب سے پہلے ہے. اب اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں فوج کو فیور کرنا پڑے, شہباز شریف کو فیور کرنا پڑے, عمران خان کو فیور کرنا پڑے, تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم شخصیت کو ریاست کے تابع رکھیں گے, ریاست کو شخصیت کے تابع نہیں دیں گے. ریاست مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے, اجتماعی نظم ہے. تو ریاست کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حکومت کے پٹھو. بھائی حکومت خود ریاست کی نہیں ہوتی تو ان کے پٹھو ہم کیسے بنیں گے؟ ستون ہے ایک, صرف وہی حکومت تو ایک وہ ہے. تو ہم نے یعنی جو سمجھا ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ, وہی اسٹیٹ سب سے پہلے, پھر بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں, چند ایک 2-4 وہ آپ یعنی جو لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ جامعہ کے ساتھ ہیں, اور کچھ لڑائی کے ساتھ ہیں. اس کا حل کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, اب یہ حل کس طرف جانا چاہیے, بس اس کو بتا کے ہم اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. حل بہت سادہ سا ہے کہ یہی جو ترمیم ہوئی ہے سوسائٹی ایکٹ میں, جو 21 نمبر شق میں ترمیم ہوئی ہے, اس میں صرف ہمارے وجود کو بھی باقی رکھ دیں. بس یہ کہیں کہ یہ ایکٹ اس کے تحت بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے, اور جو مدارس وزارت تعلیم کے تحت DGRE کے تحت پہلے سے رجسٹرڈ ہیں
یا آئندہ رجسٹرڈ ہونا چاہیں گے تو ان کو اس کی اجازت ہوگی کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہو جائے. یہ اس کا حل ہے اور اتنا سا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اپنا سیم رکھیں. یعنی آپ کا کوئی پھڈا مولانا فضل الرحمان سے اور نہیں اللہ ہے. تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شیخ صاحب جیسی شخصیت موجود ہے یعنی انشاءاللہ آپ کا اسی پہ کہنا یہ ہے طے کہ ہو بھئی جائے یہ طے کیا جائے کہ جو وزارت تعلیم میں رہنا چاہتے ہیں وہ یا رہ لیں، جو وہاں جانا گا وہاں چاہتے ہیں جانا. اور ہیں انشاءاللہ دونوں یہ ہو مدرسے. جائے گا، امید ہے شیخ صاحب کوئی کے پھڈا ہوتے نہیں ہوئے ہوگا. تو پھڈا نہیں آپ کا ہوگا. مولانا فضل الرحمان سے کوئی جھگڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مسئلہ ختم ہو اور جائے مفتی گا. عبدالرحیم صاحب کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، کسی حوالے سے سنا کہ مولانا فضل الرحمان اگر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو جیسے پہلے میں نے ان کے ہاتھ چومے دوبارہ چوموں. بالکل ایسے ہی حضرت ڈھونڈ رہے تھے، شکر ہے کہ ملاقات بھی ہوئی. جیسے پہلے ان کے ہاتھ چومے اب بھی ہاتھ چوموں گا میں ان کے. جی تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ بھئی جو ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر تو اور ہیں دونوں مدرسے، بالکل ایسے دونوں ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں جی اس پہ وہاں سے کیا اشکالات آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مکاری کر رہے ہو ہمارے ساتھ، دوبارہ کر لیں لیکن گے. کچھ چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ تو میرے مشاہدات ہیں. جو میرے مشاہدات نہیں ہیں، جن میں مجھے بھی اعتراضات تھے، وہ میں نے ان سے پوچھے ہیں، جن کا جواب آپ کے سامنے آیا ہے. جو میرے پرسنل مشاہدے تھے وہ بہرحال میں نے پبلک کے سامنے رکھ دیے مفتی عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے. تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یہ کنٹروورسی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ علماء میں اتحاد پیدا کرے. ہم تو بچے ہیں، ہمارے بڑے ہی آپس میں لڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے بھائی. تو ہم پھر اپنا مدرسہ کھولیں گے اور کیا ہے. تو جزاکم اللہ خیر.